बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहलन व सहलन। सबक नंबर 5। इससे पहले सबक में आपने हुकूक़ अर्बा के मुताल्लिक़ पढ़ा था, जिसमें से हक़ राबिआ ये था कि अदायगी दैन, तजहीज़ व तकफ़ीन, निफ़ाज़ वसीयत के बाद वरसा के दरमियान बचा हुआ माल तक़सीम होगा, लेकिन वहाँ ये वज़ाहत नहीं थी कि किस एतबार से तक़सीम होगा। लिहाजा आज के सबक में ये बयान किया जाएगा कि ये तक़सीम किस तरतीब और किस एतबार से होगी। पहले खुलासतन समझ जाएँ, फिर इबारत की तवज़ीह होगी। पहला हक़ तरका सबसे पहले अस्हाबुल फ़राइज़ को मिलेगा। अस्हाबुल फ़राइज़ या ज़विल फ़ुरूज़ वो वरसा हैं जिनके हिस्से शरीयत में मुतअय्यन है। दूसरा हक़ ज़विल फ़ुरूज़ के बाद तरका असबा नसबी को मिलेगा। असबा मैयत के वो रिश्तेदार हैं जो ज़विल फ़ुरूज़ से बचा हुआ तरका ले लेते हैं, और ज़विल फ़ुरूज़ ना हो तो सारे का सारा तरका ले लेते हैं। असबा की दो किस्में हैं, असबा नसबी और असबा सबबी। असबा नसबी वो है कि जिनका मैयत से विलादत का ताल्लुक़ होता है, जबकि असबा सबबी वो है जिनका मैयत से इताक़ का यानी आज़ादी वग़ैरह का ताल्लुक़ होता है। फिर असबा नसबी की तीन किस्में हैं, असबा बिनफ्सिही, असबा बिग़ैरिही और असबा मआ गैरिही। इसकी तवज़ीह या इसकी तफसील इंशाअल्लाह आप अगले असबाब में पढ़ेंगी। तीसरा हक़ ज़विल फ़ुरूज़ और असबा नसबी ना हो तो तरका असबा सबबी को मिलता है। असबा सबबी मौलल अताक़ा है, यानी ग़ुलाम को आज़ाद करने वाला। सबब का माना है ताल्लुक़, आज़ाद करने वाले का चूँकि मैयत से नसबी रिश्ता नहीं होता मगर आज़ाद करने का ताल्लुक़ होता है, इसलिए इसको असबा सबबी कहा जाता है। चौथा हक़ अगर मैयत को आज़ाद करने वाला फौत हो गया हो तो उसके असबा बिनफ्सिही को यानी उसके बेटे, बाप, भाई, भतीजे और चचा ज़ाद वग़ैरह को तरका मिलेगा। और अगर ये भी ना हो तो अगर आज़ाद करने वाला किसी का ग़ुलाम था तो उसके आज़ाद करने वाले आका को तरका मिलेगा। यानी जैसे पहले मैयत के असबा नसबी में तरका तक़सीम होता है, नसबी ना हो तो फिर सबबी में होता है, इसी तरह असबा नसबी वग़ैरह ना हो, उसके सबबी भी ना हो तो फिर देखा जाएगा कि असबा सबबी में जो उसका मुअतिक़ था, उसका आज़ाद करने वाला था, क्या उसका कोई असबा नसबी मौजूद है तो फिर उनको दिया जाएगा। और अगर उस असबा सबबी यानी आज़ाद करने वाले का असबा नसबी ना हो तो फिर देखा जाएगा कि उसका कोई असबा सबबी है या नहीं, तो लिहाजा अगर हो तो उनको दिया जाएगा, ना हो तो पांचवा हक़ अगर किसी भी तरह का असबा ना हो तो फिर उसके बाद बचा हुआ तरका दोबारा नसबी ज़विल फ़ुरूज़ के दरमियान उनके हिस्स के मुवाफ़िक़ तक़सीम किया जाएगा, लेकिन ज़ौजैन को नहीं दिया जाएगा क्योंकि वो नसबी वारिस नहीं है, सबबी है, यानी उनके दरमियान रिश्ते ज़ौजियत मौजूद है। रिश्ते ज़ौजियत की वजह से वारिस है वो, इस्तिलाह में इसको रद कहते हैं। छठा हक़ अगर ज़विल फ़ुरूज़ और असबात में से कोई ना हो तो ज़विल अरहाम को तरका मिलेगा। ज़विल अरहाम की तफसील आप इंशाअल्लाह पढ़ेंगी। अब सिर्फ इतना समझ जाएं कि अरहाम रहमुन या रहीमुन की जमा है, जिसका माना है बच्चा दानी। इसका इतलाक़ क़राबत और रिश्तेदारी पर होता है, ख्वाह वो बाप की जानिब से हो या माँ की जानिब से हो। इस्तिलाह में ज़विल अरहाम हर उस रिश्तेदार को कहा जाता है जो न तो अस्हाबुल फ़राइज़ में से हो और न असबात में से हो, यानी अल्लज़ीन लहुम क़राबतुन कि जिनका क़राबत का तो कोई ताल्लुक़ होता है, वलैसु बिअसबतिन लेकिन वो असबा नहीं होते, वला ज़वी सहमिन और न उनका कोई हिस्सा होता है, यानी वो अस्हाबुल फ़राइज़ में से नहीं होते, जैसे पुप्पी, मामू, खाला वग़ैरह। इसके बाद सातवां हक़ ज़विल अरहाम भी ना हो तो मौलल मवालात को तरका दिया जाएगा। मवालात का माना है दोस्ती करना। फ़िक़्ह की इस्तिलाह में एक ख़ास किस्म के मुआहिदे को मौलल मवालात कहा जाता है। आठवां हक़ इन ऊपर के ज़िक्र किए गए वरसा में से कोई ना हो तो वो शख्स वारिस होगा जिसके लिए मैयत ने अपने गैर से नसब का इकरार किया है। गैर से नसब के इकरार करने का मतलब ये है कि उसने ये इकरार नहीं किया कि ये मेरा बेटा है, ये नहीं कहा, बल्कि उसने कहा ये मेरा भाई है, ये मेरा चचा है, यानी अपने वालिद से उसके नसब का इकरार किया या अपने दादा से उसके नसब का इकरार किया, तो गोया ये उसने अपने गैर से नसब का इकरार किया है।
یعنی کسی مجہول النسب کے بارے میں یہ کہا ہو کہ یہ میرا بھائی ہے یا یہ میرا چچا ہے اور اس کے اقرار سے اس کا نسب اس غیر سے ثابت نہ ہوا ہو، لیکن اقرار کرنے والے نے اپنے اقرار سے موت تک رجوع بھی نہ کیا ہو، تو مقر لہو یعنی جس کے لیے یہ اقرار کیا گیا، جس کے لیے یہ نسب ثابت کیا گیا، بھائی یا چچا ہونے کی حیثیت سے وہ وارث ہوگا۔ نوواں حق، اگر مذکورہ بالا ورثاء میں سے کوئی نہ ہو اور میت نے کسی کے لیے ثلث مال سے زائد یا سارے ترکے کی وصیت کی ہو تو وہ ثلث مال سے زائد یا سارا ترکہ اس موصی لہ کو دیا جائے گا، اور موصی لہ کی تفصیل آپ اس سے پہلے پڑھ چکی ہیں۔ اگر مذکورہ 10واں حق، اگر مذکورہ لوگوں میں سے کوئی بھی نہ ہو تو میت کا ترکہ بیت المال یعنی حکومت اسلامیہ کے خزانے میں جمع کر دیا جائے گا۔ اب عبارت ترتیب تقسیم الترکتی، ترکے کی تقسیم کی ترتیب کے بیان میں، فیبدأ باصحاب الفرائض، بس اصحاب الفرائض سے شروع کیا جائے گا، وهم الذین سہام مقدرۃ فی کتاب اللہ تعالی، اور یہ وہ وارثین ہیں جن کے لیے قرآن میں حصے مقرر ہیں، جن کے لیے قرآن میں حصے مقدر ہیں۔ ثم بالعصبات من جہت النسبۃ، پھر ان عصبات سے تقسیم شروع ہوگی جو نسب کے لحاظ سے ہیں۔ والعصبۃ کل من یأخذ ما ابقته اصحاب الفرائض، اور عصبہ ہر وہ وارث ہے جو اصحاب الفرائض سے بچے ہوئے مال کو لے لے، وعند الانفراد یحرز جمیع المال، اور تنہا ہونے کی صورت میں پورا مال سمیٹ لے، پورا مال محفوظ اور جمع کر لے۔ ثم بالعصبۃ من جہت النسب، من جہت السبب، پھر ان عصبات سے تقسیم شروع ہوگی جو سبب کے اعتبار سے ہو، وہو مولی العتاقۃ، اور وہ آزاد کرنے والا آقا ہے۔ ثم عصبتہ علی الترتیب، پھر اس آزاد کرنے والے آقا کے عصبہ سے ترتیب وار، یعنی پھر اس معتق کے عصبہ نسبی میں پہلے تقسیم ہوگا، عصبہ نسبی نہ ہو تو پھر اس کے عصبہ سببی کو دیکھا جائے گا۔ ثم رد علی ذوی الفروض النسبیۃ بقدر حقوقہم، پھر نسبی اصحاب فرائض پر ان کے حصوں کے مطابق رد ہوگا۔ ثم ذوی الارحام، پھر ذوی الارحام سے تقسیم ہوگی۔ ثم مولی الموالات، پھر عقد موالات قبول کرنے والے سے۔ ثم المقر لہ بالنسب علی الغیر، پھر اس شخص سے جس کے لیے غیر پر نسب کا اقرار کیا گیا ہو، بحیث لم یثبت نسبہ باقرارہ من ذلک الغیر، وہ اس طرح کے اس مقر لہ کا نسب اس غیر سے اس مقر کے اقرار سے ثابت نہ ہوا ہو۔ اذا مات المقر علی اقرارہ، جبکہ مقر اپنے اقرار پر یا اقرار کرنے والا اپنے اقرار پر مر گیا ہو۔ ثم الموصی لہ بجمیع المال، پھر اس طرح جس کے لیے پورے مال کی وصیت کی گئی ہو اس شخص کو دیا جائے گا مال، اس شخص سے تقسیم ہوگی۔ ثم بیت المالی، پھر اسلامی سرکاری خزانے کی کا حق ہے یا پھر اسلامی سرکاری خزانہ ہے۔ توضیح، مذکورہ بالا عبارت میں مصنف رحمہ اللہ نے ترکے کے مستحق اصناف عشرہ کو بالترتیب ذکر کیا ہے، یعنی جیسے حقوق اربعہ میں ترتیب لازم تھی ایسے ہی یہاں بھی لازم ہے۔ مثلا ان میں سے پہلے صنف کی موجودگی میں دوسرے صنف کو نہیں ملے گا اور دوسرے صنف کی موجودگی میں تیسرے صنف کو نہیں ملے گا، اور اسی طرح آگے بھی ترتیب ہوگی۔ صنف اول اصحاب الفرائض، اصحاب الفرائض کی تعریف اور مصداق۔ هم الذین لهم سہام مقدرۃ فی کتاب اللہ تعالی، یعنی اصحاب فرائض وہ وارثین کہلاتے ہیں جن کا حصہ شریعت میں مقرر اور معین کر دیا گیا ہے۔ کل حصے 6 ہیں، نصف، ربع، ثمن، ثلثان، ثلث، سدس۔ ان کے مصداق 12 افراد ہیں جن میں سے 4 مرد اور 8 عورتیں ہیں۔ 4 مرد، اب، جد، اخن لأمن جس کو خیفی بائی کہا جاتا ہے، ماں کی طرف سے جو بائی ہو۔ چوتھا زوجن یعنی شوہر، 8 عورتیں، زوجہ، بنت، بنت الابن یعنی پوتی، اخت لأب و امن یعنی حقیقی بہن، اخت لأب یعنی علاتی بہن، اخت لأمن یعنی خیفی بہن، اور جدہ صحیحہ یعنی دادی نانی۔ ان 12 افراد میں سے 10 ذوی الفروض نسبی ہیں،
جبکہ دو یعنی زوجین ذوی الفروض سببی ہے۔ اصحاب الفرائض کے مقدم ہونے کی وجہ دلیل نقلی عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الحقوا الفرائض بأهلها الحقوا الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فَلِلْأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حصے ان کے اہل تک، ان کے مستحقین تک پہنچاؤ، پھر جو فرائض یا جو حصے باقی رہے تو وہ میت کے مذکر رشتہ داروں میں سے جو میت کے سب سے زیادہ قریب ہو ان کو دو۔ لہٰذا یہ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ سے مراد عصبہ ہے۔ حدیث مذکورہ میں عصبات پر اصحاب الفرائض کو مقدم رکھا گیا، جس سے معلوم ہوا کہ وارثین میں اصحاب الفرائض مقدم ہے، کیونکہ الفرائض بأہلہا سے اصحاب الفرائض مراد ہیں۔ دلیل عقلی اگر ذوی الفروض کو مقدم نہ کیا گیا تو یہ ذوی الفروض کی محرومی کا سبب ہوگا، کیونکہ عصبہ پورے کا پورا مال لے لے گا۔ سوال، مصنف رحمہ اللہ نے اصحاب الفرائض کی تعریف کرتے ہوئے فی کتاب اللہ پر اکتفا کیا، جبکہ اصحاب الفرائض میں سے بعض کا حصہ سنت سے ثابت ہے جبکہ بعض کا اجماع سے ثابت ہے۔ پھر مصنف رحمہ اللہ نے صرف کتاب اللہ کا ذکر کیوں فرمایا؟ یعنی لہم سہام مقدرۃ فی کتاب اللہ تعالی ہی صرف کیوں فرمایا؟ سنت اور اجماع کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا، پہلا جواب کہ اصحاب الفرائض کے سہام یعنی حصص کتاب اللہ، سنت اور اجماع تینوں میں بیان ہوئے ہیں، لیکن مصنف رحمہ اللہ نے کتاب اللہ پر اکتفا کیا اقوا کا اعتبار کرتے ہوئے، قوی کا اعتبار کرتے ہوئے۔ دوسرا جواب، ادلہ ثلاثہ کا تذکرہ ابھی ہوا تھا۔ ادلہ ثلاثہ سے مراد کتاب اللہ، سنت رسول اور اجماع امت، ان کا تذکرہ ابھی پچھلے سبق میں ہوا تھا کہ یقسم الباقی بین ورثتہ بالکتاب والسنت واجماع الامہ، لہٰذا وہ ذہنوں میں موجود تھا، اسی لیے صرف ایک ہی کو ذکر کر کے تینوں کی طرف اشارہ کر دیا گیا۔ تیسرا جواب، اصحاب الفرائض میں سے اکثر یعنی 9 افراد کا حصہ کتاب اللہ میں موجود ہے، اس لیے اکثر کا اعتبار کرتے ہوئے کتاب اللہ پر اکتفا کیا گیا۔ صنف ثانی، ثم بالعصبات من جہت النسبی، اصحاب الفرائض کے بعد عصبہ نسبی مال کے وارث ہوتے ہیں۔ اب عصبہ کی تعریف کیا ہے؟ تو عصبہ کے متعلق آتا ہے کہ عصبۃ عاصب کی جمع ہے اور اس کی جمع الجمع عصبات آتی ہے۔ مذکر مؤنث واحد اور جمع سب کے لیے اس میں جنس کی طرح استعمال ہوتا ہے۔ عصبہ مرد کے پدری رشتہ دار کو کہتے ہیں، یعنی باپ کی جانب سے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، اور اس کا لغوی معنی گھیرنا اور احاطہ کرنا ہے۔ وجہ تسمیہ، عصبہ بھی میت کو چاروں طرف سے اپنے گھیرے میں لیے رہتے ہیں، اس طرح کہ اوپر باپ کا رشتہ، نیچے بیٹے کا رشتہ، ایک طرف بھائی کا رشتہ جبکہ دوسری طرف چچا کا رشتہ ہوتا ہے، اس لیے ان کو عصبہ کہا جاتا ہے۔ اصطلاحی تعریف، عصبہ میت کے وہ رشتہ دار ہے جن کا حصہ قرآن اور حدیث میں متعین نہیں ہے، بلکہ وہ تنہا ہونے کی صورت میں تمام ترکہ اور ذوی الفروض کے ساتھ باقی ماندہ یا باقی بچے ہوئے ترکے کے مستحق ہوتے ہیں۔ جیسا کہ اس کتاب میں تعریف کی گئی کہ وَالْعَصَبَةُ كُلُّ مَنْ يَأْخُذُ مَا أَبْقَتْهُ أَصْحَابُ الْفَرَائِضِ وَعِنْدَ الْإِنْفِرَادِ يُحْرِزُ جَمِيعَ الْمَالِ، یعنی عصبات وہ لوگ کہلاتے ہیں جو تنہا ہونے کی صورت میں پورا مال لے لیتے ہیں اور اصحاب الفرائض کی موجودگی میں ان سے بچا ہوا مال لیتے ہیں۔ عصبات کی تقسیم، تو عصبہ کی 2 قسمیں ہیں، عصبہ نسبی، عصبہ سببی۔ پھر عصبہ نسبی کی 3 قسمیں ہیں، بنفسہ، بغیرہ اور مع غیرہ۔ تفصیل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہاں چند سوالات ہوتے ہیں۔ پہلا سوال، ثم بالعصبات، مصنف رحمہ اللہ نے عصبات کو صیغہ جمع کے ساتھ کیوں ذکر کیا؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ عصبات نسبی کی مختلف قسمیں ہیں جو کہ ابھی بتائیں، بنفسہ، بغیرہ اور مع غیرہ، تو ان تمام اقسام کی طرف اشارہ کرنے کے لیے صیغہ جمع ذکر کیا گیا۔ دوسرا سوال، عصبہ نسبی کو عصبہ سببی پر کیوں مقدم کیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ عصبات نسبی کو ان کے قوی ہونے کی وجہ سے عصبہ سببی پر مقدم کیا گیا ہے۔ تیسرا سوال، اگر عصبہ نسبی کو سببی پر حق تقدم حاصل ہے
تو پھر چاہیے کہ اصحاب الفرائض نسبی کو اصحاب الفرائض سببی پر حق تقدم حاصل ہوتا. اصحاب الفرائض نسبی باقی جتنے ہیں وہ تمام، اور اصحاب الفرائض سببی زوجین ہیں. تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اصحاب الفرائض خواہ نسبی ہوں یا سببی، ان میں سے ہر ایک کا حصہ ادلہ ثلاثہ میں بیان کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ان کے درمیان کوئی تقدم و تأخر کا فرق نہیں ہوگا. نسب اور سبب میں تقدم و تأخر کے اعتبار سے فرق نہیں ہوگا، جبکہ عصبات ان کا کوئی حصہ معین نہیں ہے، اس لیے نسب اور سبب کے درمیان تقدم و تأخر کا فرق باقی رہے گا. اگلا سوال یہ ہے کہ اصحاب الفرائض بھی جب عصوبت سے خالی ہو، یعنی صرف تنہا اصحاب الفرائض ہو، تو وہ تمام مال جمع کر لیتے ہیں، اور اسی طرح عصبات بھی جب اصحاب الفرائض نہ ہو اور وہ تنہا ہو تو تمام مال لے لیتے ہیں. تو لہٰذا تمام مال لینے میں تو دونوں شریک ہوئے، تو پھر عصبہ اور اصحاب الفرائض میں فرق کیا رہ گیا؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اصحاب الفرائض اور عصبات میں فرق یہ ہے کہ اصحاب الفرائض جو تمام مال جمع کرتے ہیں وہ دو جہتوں سے ہوتا ہے. ایک جہت کہ وہ اپنے بطور فرض کے لیتے ہیں، اپنا حصہ لیتے ہیں، اور دوسرا بطور رد کے لیتے ہیں، جبکہ عصبات صرف بطور عصبہ کے تمام مال جمع کرتے ہیں. اس اعتبار سے دونوں کے درمیان فرق ظاہر ہو گیا. صنف ثالث ثم بالعصبة من جهة السبب وهو مولى العتاقة. عصبات نسبی کے عدم موجودگی میں، یعنی اگر عصبات نسبی نہ ہو تو پھر عصبہ سببی وارث ہوتا ہے. عصبہ سببی سے مراد آزاد کرنے والا، یعنی معتق. مثلا میت کسی وقت غلام تھا، اس کے آقا نے اس کو آزاد کر دیا، تو اگر یہ آزاد شدہ غلام مر جائے اور اس کے نہ اصحاب الفرائض ہو نہ عصبات نسبیہ وغیرہ موجود ہو، تو ایسی صورت میں اس میت کا آزاد کرنے والا یعنی اس کا معتق اس کے طریقے کا مستحق ہوگا. صنف رابع ثم عصبته على الترتیب، یعنی اگر عصبہ سببی مولا العتاقہ معتق آزاد کرنے والا نہیں ہے تو پھر اس کے عصبہ کو مال دیا جائے گا ترتیب کا لحاظ رکھ کر، یعنی پہلے مولا العتاقہ کے عصبات نسبیہ مستحق ہوں گے. اگر وہ نہ ہو تو اس صورت میں عصبات سببیہ کو استحقاق ہوگا، مگر مولا العتاقہ کے عصبہ نسبیہ کے مستحق ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ مولا العتاقہ کے عصبہ بنفسی ہی ہوں، عصبہ بالغیر اور عصبہ مع الغیر نہ ہو، کیونکہ اگر وہ مؤنث یعنی عصبہ بالغیر یا مع الغیر ہوں گے تو وہ محروم ہوں گی. یعنی پہلے تو آپ نے یہ پڑھا تھا کہ مطلقاً میت کے اصحاب الفرائض کو حصہ ملے گا، اصحاب الفرائض نہ ہو تو عصبات کی جانب آئیں گے. عصبات میں پہلے نسبی ہوں گے، نسبی کی 3 قسمیں ہیں، بنفسی ہی کو ملے گا، نہ ہو تو پھر بغیر ہی نہ ہو تو مع غیر ہی کو ملے گا. اگر یہ نہ ہو کوئی بھی تو اس صورت میں پھر عصبہ سببی کی طرف آئیں گے. اگر عصبہ سببی بھی نہ ہو تو پھر عصبہ سببی کے عصبات کی طرف آئیں گے. پہلے عصبات نسبیہ کو دیکھیں گے، عصبات نسبیہ میں سے عصبہ نسبی کی صرف ایک قسم کو لیں گے، یعنی بنفسی ہی کو، بغیر ہی اور مع غیر ہی کو نہیں لیں گے. جبکہ اگر عصبات نسبیہ میں بنفسی ہی نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں عصبات سببیہ کی طرف رجوع ہوگا، یعنی ایسی صورت میں ترکہ عصبات سببیہ کو ملے گا، بغیر ہی مع غیر ہی وغیرہ کو نہیں ملے گا. لہٰذا آج کے لیے یہ 4 حصص کافی ہے. انشاءاللہ اگلے سبق میں باقی جتنے حصص رہ گئے یا جتنے حقوق رہ گئے ان کی تفصیل بیان ہوگی. لہٰذا جو سمجھ آیا وہ یاد بھی کر لیجئے اور کاپی میں لکھ بھی لیجئے، جو سمجھ نہیں آیا تو پھر وہ پوچھ لیجئے. جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدارین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.